अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। नाज़रीन, आज हमारे लिए फॉर्चुनेट बात यह है, खुशकिस्मती की बात है कि नजम सेठी साहब अब उनकी तबीयत कुछ बहाल हो चुकी है। ऑल्दो मुकम्मल तौर पर वो बहाल नहीं हुई तबीयत अभी तक, और ही स्टिल कफिंग, लेकिन ही इज़ वेरी काइंड। वो आज हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम आज काफ़ी लंबा चौड़ा एजेंडा है उसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं पिछले एक हफ्ते के अंदर बहुत सी डेवलपमेंट हुई हैं। और जब से मलाला यूसुफजई पर अटैक हुआ है उसके बाद एक मुकम्मल डिबेट शुरू हो गई है इस मामले के ऊपर। इसके ऊपर सियासत भी की जा रही है, हर कोई इसके ऊपर इसका क्रेडिट लेने की भी कोशिश कर रहा है, इसकी कंडेमनेशन भी सामने आ रही है, लेकिन कोई वाज़े या क्लैरिटी से बात बहुत कम लोग कर रहे हैं। और ये भी तनकीद की जा रही है कि शायद मीडिया इसको बहुत ज़्यादा हाइप दे रहा है और इसके अंदर अब मुख्तलिफ डायमेंशंस भी निकल आई हैं। मैं चाहता हूँ आज काफ़ी डिटेल से हम इसके ऊपर बात करें, क्योंकि आप जानते हैं कल कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब ने इसके ऊपर बात की थी और जो उन्होंने जलसा किया उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट और पर्टिनेंट बातें की। मैं चाहता हूँ सेठी साहब के सामने वो रखें। और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी सक्खर में जलसा किया, उन्होंने भी बहुत अहम बातें की। दिलचस्प बात यह है कि दोनों पार्टीज एक दूसरे को तनकीद का निशाना भी बनाती रही हैं इस हवाले से, लेकिन हम ये डिस्कशन जरूर करेंगे कि पिछले कुछ दिनों में एक डिवीजन क्यों देखने में आई है, जबकि ये अटैक जो है ये इतना ग्रूसम है और इतना फेटल था, लेकिन इसके बाद डिवीजन क्यों है हमारे मुल्क की सियासत के अंदर। सो वी हैव अ लॉट ऑन द एजेंडा। सेठी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मैं जानता हूं कि आप की तबीयत मुकम्मल तौर पर अभी तक ठीक नहीं है, लेकिन आप हमारे साथ मौजूद हैं। आपके व्यूअर्स आपको बड़ा मिस कर रहे थे। मैं भी बड़ा मिस कर रहा था, नॉट बीइंग एबल टू कम एंड टॉक। बेताब था। चले, अल्लाह ताला का बड़ा शुक्रिया है कि मौका मिला वापस आने का। सेठी साहब, मैं इससे पहले कि हम ज़रा थोड़ी फोकस्ड इसके ऊपर चले जाएं कि अल्ताफ़ हुसैन साहब ने क्या कहा या मौलाना फजलुर रहमान ने एक दूसरे के बारे में क्या कहा, ये जब से मलाला यूसुफजई का इंसिडेंट हुआ है, मैंने आपका आर्टिकल भी पढ़ा, हमारे अखबार जंग के अंदर भी वो पब्लिश हुआ। ये जो जितनी ज़्यादा कंडेमनेशन आई है, मजम्मत हुई है, हर पार्टी ने मजम्मत की है, लेकिन कुछ जगह पर इफ्स एंड बट्स भी लगाए गए हैं, कुछ जगह पर कुछ प्रोवाइजोज लगा दिए गए हैं। तो ये इतनी डिफरेंट रीजनिंग और जस्टिफिकेशंस क्यों दी गई हैं, हर पार्टी ने क्यों दी है, ये कन्फ्यूजन क्यों पैदा हुई है? देखिए, कन्फ्यूजन नहीं है, पार्टीज़ के जहन में और पार्टी लीडर्स के जहन में बड़ी क्लैरिटी है कि ये तालिबान कौन है, इनके साथ कैसे निपटना है, वगैरह वगैरह। मगर मसला ये है कि ये इलेक्शन ईयर है पाकिस्तान में, और हर पार्टी देख रही है कि वो ऐसी बात ना कहे जिसके साथ उसकी जो वो इलेक्ट्रल वोटर है उसे तकलीफ हो, या वो उसे एहसास ना कर सके कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। इसमें दो बातें हैं। वो पार्टीज़ जिनका वोट बैंक बरकरार है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है जो वो कहें या ना कहें तालिबान के बारे में, और वो बिल्कुल खुल के बात कर रहे हैं। MQM खुल के बात कर रही है, क्योंकि MQM के दुश्मन कराची में भी तालिबान है, और वैसे ही MQM एक सेकुलर पार्टी है, तो उन्हें तो इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ काफ़ी अरसे से वो मुहिम चला रहे हैं। तो इसलिए MQM को बिल्कुल तकलीफ़ नहीं होगी, वो खुली बात करेंगे। मगर अगर आप आए पीपल्स पार्टी की तरफ, पीपल्स पार्टी भी खुली बात करना चाहती है, मगर कर नहीं सकती क्योंकि वो मजबूरन हुकूमत में है। और इस वक्त नवाज शरीफ साहब और जो मजहबी जमातें हैं, और ख़ुसूसन इमरान खान साहब, इन सब की ये कोशिश है किसी तरीके के साथ ये वोट बैंक है उसके ऊपर उनका इन्फ्लुएंस हो, और वो पीपल्स पार्टी का वोट बैंक दोनों काटने की फिक्र में है, नवाज शरीफ साहब भी और इमरान खान साहब भी। तो पीपल्स पार्टी तो मोहताज हो रही है, वो है ही मोहताज, और ऊपर से मोहतात भी हो रही है, ताकि वो ये ना कोई कह सके कि ये अमेरिकन एजेंट हैं या नहीं है। इसलिए सारे जो नज़रिया, सारी सोच जो है वो इमरान खान साहब की सोच के ऊपर सब डिफेंसिव हो गए। उसके बाद इमरान खान साहब एंटी अमेरिकन बात करते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे पैशनेट सेंटिमेंट जो है वो एंटी अमेरिकनिज्म का है। इमरान खान साहब हर चीज़ में एंटी अमेरिकनिज्म ले आते हैं, और उन्हें उससे काफ़ी फ़ायदा होता है। नौजवान तबका जो पिछले 10 साल में जिसकी वोटिंग एज आई है, उन्हें तो 10 साल कबल पाकिस्तान की हिस्ट्री का पता ही नहीं है। उन्हें तो पता ही नहीं ये तालिबान कौन है, कहाँ से आए। उन्हें तो ये बात कहा गया है और उन्होंने ये सीखा है कि 9/11 के बाद
امریکہ کی وجہ سے پاکستان میں اگر پتہ ہلتا ہے تو امریکہ، پاکستان میں اگر پتہ نہیں ہلتا تو امریکہ۔ امریکہ جڑ ہے ہر قسم کی برائی کی، اور عمران خان صاحب نے اسی آئیڈیالوجی کو یا اس اینٹی امریکنزم کو کوشش کی ہے کہ وہ پکڑ کے آگے چلے اور لوگوں کو ساتھ لے کے چلے اس کے اوپر۔ اس لیے جب وہ ملالہ کے اوپر بھی کی بات کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ وہ ڈرونز اور امریکنوں کی بھی بات کرتے ہیں، تاکہ لوگ یہ یاد رکھیں کہ یہ اس کا تعلق امریکہ کے ساتھ ہے کسی طریقے کے ساتھ، یہ نہ سمجھیں کہ شاید وہ پرو امریکہ ہو گئے اور امریکہ کی بات نہیں کر رہے۔ اسی طریقے کے ساتھ عمران خان صاحب کے علاوہ نواز شریف صاحب کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ ایک طرف انہیں پیپلز پارٹی اور ان کے الائنسز کے ساتھ لڑنا ہے پنجاب میں اور فرنٹیئر میں اور بلوچستان میں، اور دوسری طرف عمران خان صاحب اور ان کے انتہا پسند آئیڈیالوگز۔ تو اس لیے میاں نواز شریف بھی کھل کے نہیں آتے، یہ نہ کوئی کہے رہے یہ تو سافٹ ہے آن امریکہ، تو اس لیے امریکہ کے اوپر کوئی بھی سافٹ نظر نہیں آنا چاہتا، اور اس لیے طالبان کو وہ کھلے عام تنقید نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ایک احساس ہو ایک امپریشن ہے عوام میں کہ طالبان امریکنوں کو لڑ رہے ہیں، اس لیے کسی نہ کسی طریقے سے طالبان کو اتنے برے لوگ نہیں ہیں۔ اس لیے میاں نواز شریف صاحب کی پارٹی ہو، خواہ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی ہو، جس کو تو اور بھی زیادہ پرابلمز ہیں فرنٹیئر میں، کیونکہ مولانا کی پارٹی سے بہت سے لوگ الوداع جدا ہو کے چلے گئے اور انہوں نے طالبان جوائن کر لیے، اور مولانا اس لیے بھی اپسیٹ ہے۔ اوپر سے عمران خان اتنی ہارڈ لائن لے رہا ہے، تو مولانا ایک طرف تو امریکہ کے خلاف بولنا پڑتا ہے، دوسری طرف وہ عمران کے خلاف بھی بول رہے ہیں، اور تیسری طرف انہیں اور بھی پریشانیاں ہیں کہ اب پاکستان کہاں کھڑا ہے اور ان کا کیا ہوگا۔ تو یہ ہے صورتحال۔ اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتفاق کے ساتھ ساری قوم کی جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں وہ نہیں بول رہے، سب دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن میں کیا ہوگا، لوگ کیا سوچتے ہیں، کیا لوگوں کی سوچ صحیح ہو یا نہ صحیح ہو، کوئی اس وقت تعلیم دینے کے موڈ میں نہیں ہے۔ ٹھیک، اچھا سیٹھی صاحب، میں تھوڑا سا اب فوکس کرتا ہوں۔ الطاف حسین صاحب نے کل جب جلسہ کیا، کل خطاب کیا، پھر مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کچھ باتیں کی ہیں۔ الطاف حسین صاحب نے جو پہلی بات کی، میں چاہتا ہوں آپ سنیں اور ذرا اس کے اوپر کامنٹ کریں۔ If the armed forces do not fulfill their duties properly to apprehend and crush these barbaric culprits, then whole nation will be left with no other option but to look towards international communities to save their children's life. سیٹھی صاحب، آپ نے سنا الطاف حسین صاحب کلیئرلی کہہ رہے ہیں پاکستان کی فوج کو جی کہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے، اور اگر فوج نہیں لیتی تو پھر وہ انٹرنیشنل کمیونٹی سے ہیلپ لینے پر مجبور ہوں گے۔ سو ان کا سٹانس آپ کو کیا لگتا ہے؟ ان کی ریفرنس صرف کس طرف ہے؟ کیا وہ جو ایک نئی ڈیفینیشن آ رہی ہے، ایک نیا پیگ لوگ دے رہے ہیں کہ جی نارتھ وزیرستان آپریشن کے لیے جو سپورٹ ہے اس کو سیمنٹ کرنے کے لیے یہ چیز استعمال کی جا رہی ہے، کیا از ہی ریفرنگ ٹو دیٹ آلسو؟ نہیں، دیکھیے الطاف بھائی، تو جیسے میں نے ابھی ذکر کیا حال ہی میں نے یہ کہا آپ سے کہ الطاف بھائی کھل کے بات کریں گے اس موضوع کے اوپر، کیونکہ اس موضوع سے کھل کے بات کرنے پر ان کا فائدہ ہی ہے، نقصان نہیں ہے، کیونکہ بہت سے لوگ جو خوش نہیں ہیں نواز شریف صاحب کے ساتھ اور عمران خان صاحب کی موقف کے ساتھ اور مولانا کے موقف کے ساتھ، کیونکہ انہیں احساس ہے کہ یہ طالبان کس قسم کی ایگزسٹینشیل تھریٹ پوز کرتے ہیں پاکستان کو، وہ اب وہ الطاف بھائی کی طرف دیکھیں گے، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں۔ تو اور ویسے ہی الطاف بھائی تو طالبان کے پہلے دن سے ایم کیو ایم خلاف ہے، کیونکہ طالبان کی وجہ سے انہیں کراچی میں بھی بہت نقصان پہنچا ہے۔ تو ایک طرف تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپریشن ہونا چاہیے، غالباً یہ کوئی پہلا اگر ایسی بات ہوتی ہے تو یہ کوئی اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ملالہ کے اوپر حملہ ہوا ہے اور اس لیے اب آپریشن کی پلاننگ کی جا رہی ہے۔ آپریشن تو سب سے پہلے 2007 میں ہوا تھا طالبان کے خلاف، اور وہ سوات میں ہوا تھا اور بہت کامیاب آپریشن تھا، اور اس وقت بھی
پہلے قوم رضامند نہیں تھی، فوج رضامند نہیں تھی، مگر طالبان کی ایٹروسٹیز کی وجہ سے، وحشی حملوں کی وجہ سے ایک خاتون کے اوپر پھر قوم جو ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک خاتون کو انہوں نے کوڑے لگائے تھے اور وپنگ کی تھی پبلک کے اندر، اور بعد میں یہ جعلی خبریں بھی لگائی گئیں کہ یہ تو ویڈیو ہی جعلی ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ ابھی بھی لوگ ہیں ہمارے ہاں جو کہتے ہیں نہیں جی نہیں وہ تو ویڈیو جعلی تھا، کوئی ویڈیو جعلی والی نہیں تھا، یہ سراسر جھوٹ ہے یہ کہنا کہ ویڈیو جعلی تھا۔ اور اس قسم کا ایک ویڈیو نہیں، بہت سے ویڈیوز ہیں۔ طالبان 2007 سے تو وجود میں نہیں آئے، طالبان تو 1995 میں وجود میں آئے، اور وہ 3 سال وہ افغانستان میں 4 سال افغانستان میں ان کی حکومت رہی، 3 سال 4 سال، اور انہوں نے جو کچھ وہاں کیا، جس قسم کی دہشت گردی وہاں پھیلائی، وہ تو سب کے ریکارڈ کا حصہ ہے، وہ خواہ لوگوں کو یاد ہو یا نہ ہو، اسپیشلی یہ جو نئی جنریشن ہے پاکستان کی، جنہیں تو شاید یہ بھی بہت سے لوگوں کو کہ طالبان کہاں سے آئے، کون تھے، ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، ان کے ذہن کے اندر کیا ہے، یہ کس قسم کا معاشرہ چاہتے ہیں، کیوں ہمیں وہ معاشرہ سوٹ نہیں کرتا، اور انہوں نے کیا کیا کہا ہے ہمارے بارے میں اور ان کے لیڈرز نے کہ ہم آپ کی آئین نہیں مانتے، آپ کی جمہوریت۔ اس کا امریکہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ 1995 میں 96 میں امریکہ افغانستان میں نہیں تھا، اور اس وقت طالبان آئے تھے افغانستان میں، اور اس وقت سے یہ ایک ذہن بن رہا ہے طالبان کا، اور ہماری طرف بھی ایسے لوگ بننے شروع ہو گئے تھے۔ تو اس کا نہ امریکنوں کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ ڈرونز کے ساتھ کوئی تعلق ہے، پہلی بات تو یہ۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ الطاف بھائی تو بڑی کھلی بات کر رہے ہیں۔ دوسری طرف یہ جو انہوں نے، اور یہ جو آپریشن کی بات ہے، یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا۔ آپ کو یہ بھی میں بتاتا چلوں منیب، یہ بھی لوگ بھول چکے ہوں گے کہ جو 2007 میں آپریشن ہوا، اس وقت کون تھے ڈائریکٹر جنرل ملٹری انٹیلیجنس جنہوں نے طالبان کے خلاف ایک کامیاب آپریشن کیا، جس کے ساتھ سوات کے جو انٹرنلی ڈسپلیس پرسنز تھے لاکھوں کی تعداد میں، جو کہ بھاگ چکے تھے، وہاں سے ڈسپلیس ہو چکے تھے طالبان کی ایٹروسٹیز کی وجہ سے، ان کو طالبان کو شکست دی، انہیں وہاں سے نکالا، اور پھر وہ انہوں نے افغانستان میں جا کے پناہ لی، صوفی محمد صاحب کے رشتہ داروں نے اور ان کے نے۔ تو وہ کون صاحب تھے اس وقت ڈی جی ایم آئی جنہوں نے یہ ایک سکسیسفل آپریشن لانچ کیا تھا؟ یہ وہی صاحب تھے جن کا نام ہے احمد شجاع پاشا، جنرل احمد شجاع پاشا صاحب، اور یہ بعد میں ان کی کامیابی کی وجہ سے ان کو پھر ڈی جی آئی ایس آئی لگایا گیا، اور ابھی حال ہی میں یہ ریٹائر ہوئے ہیں آفٹر 1 or 2 ایکسٹینشنز آلسو۔ تو یہ نہیں کہا، یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آج کی بات ہے یا کل کی بات ہے، یہ تو پرانی باتیں ہیں جو چل رہی ہیں، اور اس میں ایک تسلسل چل رہا ہے۔ تو اگر کوئی آپریشن ہوا تو کوئی اس میں حیرانگی کی بات نہیں ہوگی، ایک پبلک اوپینین کی ضرورت ہے، جیسے پہلے پبلک اوپینین نے سینکشن کیا تھا ایک آپریشن، اب بھی ایک پبلک اوپینین کی ضرورت ہے۔ اسی لیے جنرل کیانی نے 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ کہا ہے کہ ہم تیار ہیں، ہم کرنا چاہتے ہیں، مگر کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے یہ میں اب یہاں آپ کا سوال دینا چاہوں گا، یہاں وہی بات ہے کہ پروپیگنڈا یہ ہوتا ہے کہ امریکہ کہتا ہے کہ آپ آپریشن کریں۔ اب کیونکہ امریکہ کہتا ہے خواہ ہمیں ضرورت ہو اس آپریشن کی یا نہیں، ہم کترا جاتے ہیں، ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں، کیونکہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کہہ رہا ہے، یہ نہ ہو کہ لوگ سمجھیں کہ ہم امریکہ کے کہنے پہ اب آپریشن کرنے جا رہے ہیں۔ اس وقت کوئی بھی پاکستان میں کھڑا ہو کے کوئی ایسی بات نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ خوف زدہ ہے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ارے یار یہ تو پرو امریکن بات ہے۔ تو اس لیے یہی میڈیا کے اندر بھی یہی مسئلہ ہے، تو کوئی بات کھلی ہو نہیں سکتی، کیونکہ یہ سب ڈرتے ہیں ارے اس کے اوپر امریکہ کا مور نہ لگ جائے، مگر ہو یہ رہا ہے اس کی وجہ سے کہ ہمارے قومی مفاد میں ہمیں بہت نقصان ہو رہا ہے۔ ہم فوجی جرنیل اپنا ذاتی مفاد دیکھ رہے ہیں، یا فوج اپنا انسٹیٹیوشنل مفاد دیکھ رہی ہے، اور ادھر سے دوسری سیاسی جماعتیں اپنی سیاسی مفاد دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن میں کیا ہوگا، ہمیں ایسی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، خواہ انہیں معلوم ہے کہ جو بات کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، مگر وہ ان میں اتنی بہادری نہیں ہے، دلیری نہیں ہے، دیانتداری نہیں ہے کہ وہ کھل کے یہ بات کریں۔ اس لیے جب الطاف بھائی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اکٹھا ہونا ہے، آج تو شہباز شریف صاحب نے بھی کہہ دیا کہ ہمیں اکٹھا ہو کے یہ فیصلے کرنے پڑیں گے، مگر پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اکٹھے ہو جائے نا،
کیوں نہیں ہوتے؟ میں سمجھتا ہوں یہ الیکشن سے پہلے بڑا مسئلہ ہے ان کے لیے اکٹھا ہونا، اور اس لیے ہمارا اب نقصان اور بھی ہوگا، خواہ ہم جائیں یا نہ جائیں ایک نیا آپریشن کے اندر۔ اس وقت ہم نے میدان بالکل کھلا طالبان کو دے دیا ہے۔ اچھا سیٹھی صاحب، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر ڈسکشن اس لیے آگے بڑھائی جائے کیونکہ جس طرح الطاف حسین صاحب نے اس کی سپورٹ کی اور وہ چاہتے ہیں کہ آپریشن ہو، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کا اوپینین اس سے کافی مختلف ہے۔ میں کچھ کلپس بھی ہیں میں مولانا صاحب کے پلے کرنا چاہوں گا، لیکن یہاں ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ وہ انٹرپشن نہ ہو۔ ناظرین یہاں پر ایک بریک لے لیتے ہیں اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو اسی موضوع پہ ڈسکشن جاری کریں گے، کیونکہ جو الطاف حسین صاحب نے بات کی ہے اس پہ کرٹیسزم بھی آتا ہے اور وہ بات بھی ہونی چاہیے۔ تو ہمارے ساتھ رہے گا ایک بریک کے بعد۔